बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद और मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। आज हम अपने मुताले का 2 चीज़ों पर बात करते हुए अहाता करेंगे। हम मरकजी चीज़ को मरकजी रखने के तमाम आइडिया पर बात करेंगे। गुज़श्ता निशिस्त में हमने बात की थी कि मरकजी चीज़ इरशाद आज़म यीशु के पास लोगों को लाना और मसीह के गवाह बनना है। मगर इस प्रोग्राम में मैं 2 फाइनल बातों की बात करना चाहती हूँ और वो इरशाद आज़म के मुताबिक जिंदगी गुजारना और फिर अजीम ईमान के साथ रहना है। और जैसा कि हम खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातें कर रहे हैं तो ये उसका अहाता होगा, ठीक है? तो आइए इरशाद आज़म की बात करते हैं। ये इरशाद आज़म क्या है? यीशु ने इसकी बाबत हम सबको बताया था। मुकद्दस मत्ती 22:36-40 आयात को यीशु के पास आकर पूछता है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। बहरहाल इसमें बहुत सी चीजें पाई जाती हैं। एक तरफ यीशु हमें और उनको बता रहा है, ये 2 सबसे अजीम हुक्म हैं। तमाम अहकाम, सारी शरीयत, तमाम अंबिया का इन्हीं 2 अहकाम में खुलासा किया जा सकता है। मगर सच्चाई ये है कि हम उन 2 अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि हम फितरती तौर पर खुद गर्ज हैं। सही, हम उन 2 अहकाम पर अमल नहीं कर सकते। इसलिए मंजर पर यीशु आता है और फिर वो हमें फजल से ये अहलियत देता है कि हम यीशु के वसीले से बाप के साथ रिश्ता रख सकें, चाहे हम इन अहकाम की पाबंदी ना भी कर सकें, जो कि हैरत अंगेज फजल है। और फिर भी यहाँ एक असूल है। जब सबसे बड़े हुक्म की बात हो तो इसमें यहाँ असूल है। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? 2 चीजें खुदा से और लोगों से मोहब्बत रखो। बस अगर आप और मैं खुदा और उसके लोगों को मोहब्बत करने पर तवज्जो मरकूज रखें तो ये सबसे हैरत अंगेज चीज है। वाकई बतौर मसीही हम बाइबल की जिन बातों पर अमल करना और ऐसा तर्ज जिंदगी चाहते हैं जो खुदावंद को पसंद हो, तो क्या आप जानते हैं बाकी बातें खुद ही अमल में आ जाएंगी, वो तवज्जो में आ जाएंगी और आप अच्छी जिंदगी गुजारे और चले फिरेंगे। बस आइए मोहब्बत के इस कानून पर बात करना जारी रखते हैं कि हमें खुदा और उसके लोगों से मोहब्बत रखने के अहकाम के पाबंद रहना है। पहला करंथियों 13 जो बिलाशुबा मोहब्बत की मशहूर इबारत है, जानते हैं आपने इसे शादियों पर बहुत मर्तबा सुना होगा, मगर मैं उसके बुनियादी जौहर के अहम नुकात को पढ़ूंगी। 4 आयत से शुरू करें। सही, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। दोस्त, मोहब्बत कोई और चीज़ है। 8वीं आयत, मोहब्बत को जवाल नहीं। बस यहाँ ये चीज़ है। आपको पता है, बेशक हम मोहब्बत की बाबत बहुत कुछ जानते हैं, हमने मोहब्बत की बाबत बहुत कुछ सुना है, लेकिन सच ये है कि मोहब्बत को जवाल नहीं। आपको पता है, ये साबिर होगी, ये रहम दिल होगी और आसानी से झुंझलाती नहीं। एक तर्जुमा यूं कहता है कि मोहब्बत गलती का रिकॉर्ड नहीं रखती। इसकी बाबत सोचें, हमें सोचना चाहिए। वाह, आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखते, मोहब्बत रिकॉर्ड नहीं रखती। और यीशु ने फरमाया, देखो तुम सब इरशाद आज़म के पाबंद रहना। मेरा मतलब है ये इरशाद आज़म है, यानी खुदा और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखो। और अगर हम पहला करंथियों 13 बाब की किस्म की मोहब्बत रखेंगे, जिसको करने के लिए रूहुल कुद्स की मदद दरकार होगी, हम देखेंगे कि उसको कभी जवाल नहीं आता। मैं जल्दी से आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे याद है कि बरसों कबल मैंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन की ही थी। अपनी पहली मुलाजमत में मैं टीवी स्टेशन पर काम कर रही थी। वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली और बहुत ही नफीस लड़की थी। लेकिन मैंने सोचा, दोस्त, मैंने यकीनी तौर पर सोचा कि जब से मैंने वहाँ जॉब शुरू किया, मैंने सोचा वो मुझे पसंद नहीं करती। मेरा मतलब है कि बस मुझे एहसास हुआ, पता है कि वो तासुर, मुझे अच्छा तासुर नहीं मिल रहा था। बस मैं अपने काम पर आती और अपने डेस्क पर बैठ जाती और आती और आकर कहती हाय फलां फलां और कुछ न कहती, ना कोई हेलो ना कुछ। और मैं उससे पूछती, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और ठीक है। मेरा मतलब है कि कुछ भी नहीं। हम दोनों के दरमियान पुल नहीं बन रहा था। क्या आप समझते हैं? पुल रुक गया था और फिर हम दरिया में गिर गए।
بس میں یوں تھی، نہیں، میں تو بس کوشش کر رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ محبت کو زوال نہیں. اوکے ٹھیک ہے، میں بس روزانہ محبت جاری رکھوں گی. ہیلو، آپ کیسی ہیں؟ بہرحال ایک دن میں نے اسے ذکر کرتے سنا کہ اسے ریسس پینٹ بٹر کپس پسند ہے. میں نے سرسری طور پر سنا اور سوچا کہ محبت کو زوال نہیں. میں اپنی لنچ بریک میں ایک ریسس پینٹ بٹر کپ خریدوں گی اور اس کے میز پر رکھ دوں گی، اور میں نے ان میں سے ایک کھا لیا. میں نے ایک کھا لیا. مجھے علم نہیں کہ کیوں میرا خیال ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ سوچے گی، اوہ کیا یہ بھلا نہیں ہے کہ وہ اپنا کپ میرے ساتھ مل بانٹ رہی ہے. بہرحال میں نے ایک کھا لیا اور پھر میں نے اسے اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تمہیں ریسس پینٹ بٹر کپ پسند ہے. میں نے سوچا تمہیں میرا دوسرا والا پسند آئے گا. بہرحال کیا آپ ایک ریسس پینٹ بٹر کپ کی طاقت جانتے ہیں؟ ایک کینڈی بار کی طاقت جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے بعد ہم بہترین دوستوں کی طرح تھے؟ میں اسے صبح ہیلو کہتی اور وہ یوں جواب دیتی، ٹھیک ہے، صبح خیر، تم کیسی ہو؟ مطلب ہے کہ ہم ایک سکے پر بہترین دوست بن گئی. اور جب میں نے آخر کار وہ جگہ چھوڑ دی تو وہ بھی اداس تھی. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. محبت کو زوال نہیں. اور بعض اوقات آپ کو روح القدس کے کسی تخلیقی خیال یعنی ممکنہ طور پر ایک چاکلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بس یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ارشاد اعظم کے مطابق رہیں. اوکے، آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ. اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا، اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں. اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو. ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں. ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں، سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے. اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا. اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے. ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے. وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا. وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا. بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے. ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے. ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو. اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو. ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں. اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں. یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں. میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے. اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے. ہر کورس $12 کا ہے. شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت. اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں. ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں. بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ.
ایک طرف یہ درست ہے کہ ہمیں خدا سے اور اس کے لوگوں سے محبت کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم یہ صرف اسی وجہ اور اسی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے ہم سے پہلے محبت کی، اور ہم نے اس کی بابت بہت مرتبہ بات کی ہے، لیکن میں اسے بس دہرانا چاہتی ہوں۔ پہلا مقدس یوحنا 4:7 تا 8 آیات۔ عزیزو، آؤ ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے بھیجا۔ 11ویں آیت۔ عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو پھر ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہمیں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ بس ہم نے اس میں کیا سیکھا؟ ہم نے اس پر کیا سیکھا؟ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے، مگر 10ویں آیت فرماتی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، بلکہ اس نے پہلے ہم سے محبت رکھی، اور کیونکہ اس نے ہم سے محبت رکھی تو عزیزو، جن کو اس نے پیار کیا وہ ایک دوسرے سے محبت رکھے۔ بس آپ کو ایک مکاشفہ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کوئی سپر مسیحی ہیں، نہیں صحیح، بلکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کو ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے مسیح سے۔ در حقیقت یسوع نے یوحنا 17 میں یہی دعا کی تھی کہ اے باپ، اس سے پہلے کہ میں صلیب پر جا کر تیرے ساتھ آسمان پر رہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان سب ایمان لانے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی تو اور میں۔ وہ فرماتا ہے کہ اے باپ، یہ جان لے کہ تو انہیں اسی طرح پیار کرتا ہے جیسے مجھے، یہ کہ ہم جان لیں۔ مکاشفہ یہ ہے کہ خدا ہم سے بالکل ویسے پیار کرتا ہے جیسے یسوع سے پیار کرتا ہے۔ وہ ہم سے اتنا ہی خوش ہے جتنا یسوع سے، اور ہمیں یہ فائدہ صرف یسوع کی وجہ سے ہے۔ صحیح، ہمیں یہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، بلکہ اس نے ہم سے محبت رکھی۔ پس محبت کیے جانے کے مقام سے ہم محبت کر سکتے ہیں، ہم دوسروں سے محبت رکھ سکتے ہیں۔ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوست، اس میں تکمیل ہے۔ جب آپ پر کوئی بندھن نہیں تو پتہ ہے یہ کتنا اچھا ہے۔ جب آپ پر کوئی بندھن نہیں، آپ شکریہ کی امید نہیں رکھتے، نہ ہی کسی قسم کی سہولیات کی، آپ کو کسی اندرونی مراعات کی امید ہے، نہیں، آپ صرف لوگوں سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کیونکہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ یہ ایک آزادی ہے، یہ طاقت ہے، یہ شاندار ہے، اور یہی ارشاد اعظم ہے۔ خداوند کو پیار کرو اور پھر اپنے پڑوسیوں سے ایسی محبت رکھو جیسی اپنے آپ سے۔ در حقیقت یسوع نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے۔ دوست، کیا تم جانتے ہو کہ کتنے ممتاز ہو، اور یہ کتنا خوشگوار ہوگا کہ تم بطور مسیحی محبت کرنے والے مسیحی بنو، نہ کہ تنقیدی مسیحی۔ ہم ایک نفرت سے بھرے معاشرے میں ہیں، ایسا معاشرہ جہاں ہر وقت پریشانی پیدا کی جاتی ہے، اور آپ کے لیے اس قسم کا شخص ہونا جو غیر مشروط محبت کرتا ہو حیرت انگیز ہے۔ لیکن بائبل ضرور بات کرتی ہے کہ اور جب آپ کا دشمن ہو، میں ابھی کسی دن امثال 25 پڑھ رہی تھی، یہ فرماتا ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر آپ دیکھو کہ وہ کام پر اپنا لنچ نہیں لائے تو بائبل فرماتی ہے کہ آگے بڑھو اور اپنا کھانا اپنے دشمنوں کو دو، کیونکہ یہ آپ کے دشمنوں کو بڑا اچھا پیغام دے گا۔ وہ آپ سے امید رکھیں گے کہ انہیں واپس لائیں، لیکن جب آپ انہیں اپنا لنچ کھلاؤ گے تو آپ اپنے دشمن کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں یوں مرقوم ہے کہ یہ اس طرح ہوگا جیسے آپ ان کے سر پر دہکتے کوئلوں کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ جیسے میں سوچتی ہوں وہ اپنے آپ میں آ کر جاتے ہیں۔ اے دوست، میں بھی کس طرح کا احمق شخص ہوں، یہ شخص اتنا پر محبت ہے، مجھے اس طرح کا پیار درکار ہے۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا اور یسوع نے ان میں اس طرح کی محبت رکھی ہے، میرے لیے اتنا اچھا کام کرے۔ میں تو ان کا دشمن ہوں، میں تو ان کے خلاف برا بولتا رہا ہوں، میں نے ان کی ترقیاں چرائی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اے عزیزو، آپ کو آئیڈیا سمجھ آیا؟ ہمیں لوگوں سے محبت رکھنا ہے، اور یہ نہیں کہ میں کہتی ہوں کہ یہ آسان ہوگا، لیکن دوسرے سرے پر یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہماری محبت نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابتدائی باتوں پر گرفت پانے پر۔ یہ خدا کی خدمت کی سب کے لیے ابتدائی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ارشاد اعظم۔ آئیں مرکزی چیز کو مرکزی رکھیں، ارشاد اعظم، مسیح کے گواہ بنے۔
اس کے ارشاد اعظم محبت کی شریعت کے مطابق رہیں، پھر مکمل کرنا، اور میرے خیال میں عظیم ایمان سے زندگی گزارنا پر لطف ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا آپ کو دعوت دیتا ہے، وہ مجھے ایمان کی مہم میں دعوت دیتا ہے۔ مسیحی زندگی میں اکتا دینے والا کچھ بھی نہیں ہے، اوکے؟ اس لیے ایمان خدا کو خوش کرنا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں چلیں۔ آئیے مقدس لوکا 7 باب پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک صوبہ دار کی کہانی ہے۔ میں دوسری آیت سے پڑھوں گی۔ کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو بہت عزیز سا بیماری سے مرنے کو تھا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کرے۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ 5ویں آیت، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا ہے۔ یسوع ان کے ساتھ چلا گیا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، تکلیف نہ کر، صحیح، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اس سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہیں سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے اختیار میں ہے۔ اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر کہا اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی، کہا میں تم سے کہتا ہوں میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ یہ کہانی کس کی بابت ہے؟ یہ کہانی یوں ہے کہ صوبے دار نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، میں تیرے کلام کی قدرت کو جانتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ تو میرے گھر میں آ کر میرے نوکر کو شفا دے، لیکن خیال نہ کرنا، تمہیں میرے گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو جسمانی طور پر آئے، کیونکہ تیرا کلام بہت طاقتور ہے۔ فقط فرما دے اور میرا خادم شفا پائے گا۔ اور پھر وہ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس اصول کو سمجھتا ہوں، میں اختیار کے ساتھ اس اصول کو سمجھتا ہوں، اختیار رکھنے والے کے الفاظ کو جانتا ہوں، کیونکہ میں اپنے نوکر سے کہتا ہوں جا اور وہ ایسا کرتے ہیں، جب کہتا ہوں رک تو وہ رکتا ہے۔ اس نے کہا کہ فقط کہہ دے اور میں جانتا ہوں کہ میرا خادم شفا پائے گا۔ اور یسوع نے تعجب کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں صرف 2 مرتبہ یسوع نے فرمایا کہ اس نے ایسا ایمان کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے بہت سا ایمان دیکھا ہے، لیکن میں اس طرح کا ایمان پورے اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ اس ایمان میں ایسی عظیم کیا بات تھی؟ صوبے دار کے ایمان میں ایسی کیا بات تھی؟ یہ ابتدائی اور سادہ ہے۔ وہ کیا تھی؟ سادگی سے یہ کہ صوبے دار نے یسوع کی بات کا اعتبار کیا، صرف اتنا ہی ہے، یعنی اس نے واقعی یسوع کی بات پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور یسوع کو تعجب ہوا۔ صحیح؟ دوست، کیا آپ یسوع کو اپنے ایمان سے حیران کرنا پسند نہیں کریں گے کہ آپ اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ آئیے پڑھنا جاری رکھتے ہوئے مزید دریافت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کیوں تعجب خیز ہے؟ بہرحال بائبل ہمیں رومیو 1 باب اور پھر گلیتیوں 3 باب میں بتاتی ہے کہ راست باز ایماندار پر ایمان سے جینا لازم ہے۔ عبرانیوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدا کے پاس ایمان لانے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اوکے، یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے دوست، اگر میں ایمان نہ رکھوں تو آپ اس پر غور کریں۔ یہ ایک سوال ہے۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات ہم واقعی سوچتے ہیں ٹھیک ہے دوست، اگر میں ایمان نہ رکھوں تو شاید خدا کے لیے پریشان کن ہوگا، اگر میں ایمان نہ رکھوں تو وہ شاید بڑا مایوس ہوگا۔ آپ کو پتا ہے بغیر ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا کا دل ایسا نہیں۔ ایمان کے بغیر کیوں خدا کو پسند آنا ناممکن ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہر چیز نجات سمیت، دانائی اور شفا سمیت، ملازمت پر کامیابی سمیت، خاندان کی پرورش کرنے کے لیے حکمت سمیت، جو کچھ ہمیں اس سے ملتا ہے، میرا مطلب ہے جو کچھ ہمیں خدا سے درکار ہے، اس کی تائید، اس کی بھلائی، اس کی برکات، وہ ایمان کے وسیلے ہم تک پہنچتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ گھر اور گاڑی کس طرح ہم تک ایمان کیسے وسیلہ پہنچتی ہے، وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، یعنی نجات اور خدا کی بھلائی، تو پھر خدا بہت خوش ہوتا ہے، کسی بھی اچھے والد کی طرح۔ دوست، وہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے ان چیزوں کی برکت پاتے ہیں جن کو ہماری
خاطر خریدنے کے لیے اس نے بڑی بھاری قیمت چکائی ہے۔ بس ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس طرح آپ برکت نہیں پائیں گے، آپ بچائے نہیں جا سکتے اور آپ کو اس کی بھلائی بھی نہیں ملے گی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ تب آپ بچائے جا سکتے ہیں اور آپ اس کی بھلائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ بس ایمان سادہ ہے، یہ بنیادی ہے، یہ خدا کو خوش کرنا ہے، کیونکہ یہ مجھے اور آپ کو خدا کی بھلائی، خاص طور پر اس کی نجات تک دسترس دیتا ہے۔ اوکے، بس مجھے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے پھر چلتے رہتے ہیں۔ ہم مرکزی چیز کو مرکزی رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 5 7ویں آیت وہ یہ فرماتا ہے، مقدس پالوس نے فرمایا، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ 2 کرنتھیوں 4:13 میں اس نے فرمایا، چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اسی لیے بولا۔ بس ہم ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ بس یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے، آپ کو کیسے پتا ملے گا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارے لیے اس کی کون سی پرکھ ہے کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں؟ اور اس کا جواب ہے ایمان کا روح۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جس پر ہم دل میں ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ یہ ایمان کی مساوات ہے، یعنی ایمان برابر ہے جو آپ دل سے مانتے ہیں جمع جو آپ منہ سے کہتے ہیں، اور آپ اس کی بابت اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ اور میں اس وقت جہاں اپنی زندگیوں میں ہیں، در حقیقت اپنے جوہر میں ہم ایمان سے جی رہے ہیں۔ ٹھیک اس وقت، حقیقی وقت میں، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہم دل میں مانتے اور اس کا منہ سے اقرار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم نے برسوں سے اپنے دل میں ایمان رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ناکام ہیں، کوئی ہمیں پیار نہیں کرتا، کسی کو ہماری پرواہ نہیں، میں کبھی نہ کچھ بن پاؤں گا۔ اگر ہم دل میں یہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم نے گزرے برسوں میں یہی کہا ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں ناکام ہوں، اگر ہم نے یہ باتیں کی ہیں تو میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اس وقت زندگی کے جس مقام پر ہم ہیں وہ حوصلہ شکنی، مایوسی دیکھیں اور کم کامیابی کا ہے۔ اور یہ فقط ایمان کا پھل ہے، غلط قسم کا ایمان، لیکن پھر بھی ایمان ہے۔ بہرحال آپ اسے آج ہی بدل سکتے ہیں۔ کیا کر کے؟ خدا کو اس کے وعدے کے مطابق مان کر۔ دیکھیں، جو اس نے آپ کی بابت فرمایا اسی پر ایمان رکھ کر، اور آپ مسیح کے وسیلہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کو طاقت دیتا ہے۔ یہ کہ آپ کی زندگی کے لیے اس کے پاس الہی منصوبہ ہے، وہ آپ کو امید اور مستقبل دینے کی بابت اپنے منصوبوں کو جانتا ہے۔ آپ کے لیے ذخیرے میں بھلی چیزیں ہیں، آپ اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل اور زبان جہاز کے ایک پتوار کی طرح ہیں، اور یہ آپ کو ایسے مقام تک لے جا سکتے ہیں جہاں آپ مسیح میں سب کچھ کر سکیں گے۔ یہ آپ کو آپ کی کامیابی کی بندرگاہ تک لے جا سکتے ہیں۔ عبرانیوں 11۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ اسے سمجھیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ بہرحال یہ یہاں صفت تضاد ہے، جو کچھ نظر آتا ہے ان چیزوں سے نہیں بنا جو نظر آتی ہیں۔ بالفاظ دیگر، یہ نظر نہ آنے والی دیکھی چیزوں سے بنا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ان چیزوں پر اعتماد دیتا ہے جن کی امید کی گئی ہو۔ یہاں مجھے ایک تشبیہ دینے دے۔ فرض کیا کہ آپ کو کسی چیز کی امید ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ سے بہت چیزوں کا وعدہ فرماتا ہے اور آپ کی امید بڑھتی ہے، آپ اس کی امید رکھتے ہیں، یعنی میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ یعنی امید ایک قسم کا نقشہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی گھر بنایا ہو یا کسی چیز کا نقشہ دیکھا، جب آپ نقشہ دیکھتے ہیں آپ کو امید ہوتی ہے کہ یہ گھر کس طرح کا دکھائی دے گا، لیکن وہ نقشہ گھر نہیں ہے، نقشہ تو بس ڈرائنگ ہے، اور امید ہے کہ کیسا ہوگا۔ تو آپ کو گھر کو کیسے پاتے ہیں؟ کیسے آپ نقشے پر بنا ہوا گھر میں تبدیل کرتے ہیں؟ ایمان، ایمان بس نقشے یا امید پر اعتماد دیتا ہے۔ امید مستقبل ہے، ایمان اور پھر حالیہ ہے۔ پس مجھے مستقبل کی امید ہے، میں نقشے میں جو ہے وہ پاتا ہوں، اسے پانے کے لیے مجھے اس کے لیے اب کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں کس طرح تعمیر کروں؟ آپ ایمان سے تعمیر کرتے ہیں، آپ دل میں ایمان رکھتے ہیں، بولتے ہیں جو کلام خدا آپ کے بدن کے، آپ کی صحت کے، آپ کے ازدواج کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے خاندان کے، آپ کی تقدیر کے،
آپ کے مقصد کے، آپ کی زندگی کے اور آپ کے ایمان کی بابت فرماتا ہے، اور آپ کا ایمان تعمیر کرے گا، اس نقشے پر اعتماد دے گا تاکہ آپ دیکھ لیں اور ایمان رکھ سکیں۔ ایمان اسے اندیکھے دائرہ کار سے کھینچ لاتا، اعتماد دیتا اور پھر آپ کی زندگی ازدواج، صحت اور کامیابی میں خلق کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے، پتہ ہے، زندگی کی تمام اقسام میں ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ یوں ہے جیسے کسی نے پہلے بتایا تھا کہ چھٹی حص ہے، یہ ایمان کی حص ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ اس کی سمجھ آئی ہوگی، یقیناً آئی ہے۔ ہم نے اس کی بابت بہت مرتبہ بات کی ہے، ہم ایمان کی بات کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان کے محرکہ کے ساتھ جینا مرکزی بات ہے۔ دوست، یہ مزہ ہے، یہ تکمیل کرنے والا ہے، اور خدا کے پاس آپ کی زندگی کے لیے شاندار منصوبہ ہے۔ شاید آپ کہیں، میں کیسے مزید ایمان رکھ سکتا ہوں؟ ابھی نہ جاؤ، میں کیسے ایمان بڑھا سکتا ہوں؟ آپ اس طرح مزید ایمان رکھ سکتے ہیں۔ ایمان کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کلام خدا سنیں، جیسے ٹی وی پر پروگرام دیکھنا، جیسے آن لائن کورسز کرنا، کتابیں پڑھنے، بائبل پڑھنے اور کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان آپ کی امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد مہیا کرتا ہے۔ کیا برکت ہے! کیا خدا نے ہمیں کوئی فائدہ دیا ہے یا کیا؟ ٹھیک ہے، بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مل کر گزارا ہوا وقت آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے خدا کی خدمت کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنے سے لطف اٹھایا ہوگا۔ جیسا کہ ہم ایک اور موضوع شروع کریں گے، میں آئندہ پروگرام تک انتظار نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں پر اسی جگہ ملوں گی۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی قسط رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔